फिरोज लाला धुंधलाई हुई आंखों से सामने मौजूद ऊंचे लंबे सरापे को देखकर उसके दिल से सरसराता हुआ नाम निकला। होश में आने के बाद ये पहला मानूस चेहरा था जो उसने देखा और जिसे देखते ही उसे एहसास हुआ कि शायद होश में वो अब भी नहीं है। बेयकीनी से पलकें झपक कर इसने दोबारा गौर करने की कोशिश की। वो चेहरा और करीब आया। मैं खुशनूद अली हूँ और मेरी माँ ने कहा था मैं आपको फूफी जान कहकर पुकारूं। बेड के किनारे बैठकर उसने आहिस्ता आवाज में कहा तो उसे यकीन आ गया वो वाकई होश में है। डिप्स लगे नातवा हाथ उठाकर उसने इस चेहरे को छूना चाहा। खुशनूद, ओह इतना बड़ा, कितना वक्त गुजर गया। आह, उसकी हल्की भूरी शहद रंग आंखों के गोशों से चंद आंसू फिसल कर उसके उलझे हुए बालों में जज़्ब हो गए। धुंधलाई आंखें मुस्कुरा दी। तो तुम्हें लालाई ने भेजा है। मैंने इससे क्या मांगा था और इसने क्या भेज दिया। तुमने मेरी सज़ा और बढ़ा दी है लालाई। मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे 4 फूलों और एक अदद दुआए मग़फ़िरत की हाजत थी। तुमने मसीहा भेज दिया। इसका लहजा हद दर्जा साफ था। खुशनूद को हैरत हुई। वो खुद उसकी माँ वाजबी सा पढ़े लिखने के बावजूद इतनी साफ उर्दू नहीं बोल पाती थी, जबकि ये पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इतनी रवां और चुस्ता उर्दू, शायद लाहौर इतना अरसा रहने की वजह से। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ फूफो जान। मुट्ठी भर हड्डियों वाला ये बेबस वजूद खुद ब खुद उसे तकरीम करने पर मजबूर कर रहा था। आह, मैं जानती थी जिंदा रही तो ज़रूर कोई न कोई कुछ पूछने आएगा, लेकिन मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं। मैं तो अब तक ये भी नहीं जान पाई कि फूलों के रंग काले कैसे हो जाते हैं। तुम्हें क्या बताऊं? इसकी ज़हनी रो न जाने कहाँ भटक गई। वो कुछ नहीं समझा, फिर कुछ लम्हे रुक कर फिर से अपना सवाल दोहराया। मैं नहीं जानता कि खुद को छुपा कर रखने में आपकी क्या मसलहत थी, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ आपके सीने में छुपे चंद हक़ाइक़ बहुत सी जिंदगियों को भटकने से बचा लेंगे। सालों से ये सवाल मुझे बेचैन किए हुए हैं। मुख्तलिफ लोगों के पास इसके मुख्तलिफ जवाब थे। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। फिरोज़ अली का बेटा होने के नाते मुझे इतना तो हक़ है ना। उसे बोलने पर आमादा देखकर खुशनूद ने मज़ीद कहा, सब डॉक्टर कहते हैं आपका बच जाना एक मौजज़ा है, लेकिन मैं मानता हूँ ये मौजज़ा सिर्फ इसलिए रूनुमा हुआ कि आप सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकें। हर सच सामने लाने के लिए नहीं होता। कुछ सच कड़वे घूंट की तरह पी जाना ही पड़ते हैं। नहीं, करवाहट को पी जाना दानिशमंदी नहीं है, इसे थूक देना चाहिए, खुशनूद ने कहा। वो कमरा जो अरसे से मौत की आहटें सुन रहा था यकबक चहका और ऐसा गूंजने लगा। खान अरबाब खटक का उजड़ा हुआ बीमार कमरा आज फिर आबाद हुआ। इनका ब्लड प्रेशर यकलक जिगर को सामने पाकर खुशी और हैरत से बुलंदी को छू रहा था। बूढ़ा झुर्रियों ज़्यादा चेहरा सुर्ख होकर दहकने लगा था। जज्बात की ज़्यादती इनकी लुकनत ज़्यादा ज़बान को और भी मजबूर कर रही थी। वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करते, दरियाब बाप का हाथ थाम लबों से लगाए चूम कर रह जाता। हर बार इसकी आंखों से माफ़ी के खस्तगार चंद पशेमान आंसू उनके हाथ तर कर देते। खजर बीबी के चेहरे से वो घबराहट मफकूद थी जो गुज़श्ता कई दिनों से उनका अहाता किए हुए थी। खान अफरासियाब, खान दुराब सुरखुरु खड़े अपने बाप बेटे के वालहाना मिलन को देख रहे थे। नई नस्ल के बहुत से नुमाइंदे जिन्होंने होश में पहली बार खटक फैमिली के मंझले बेटे को देखा था, फरते इश्तियाक से घेरा बनाए खड़े थे। इनमें खान दुराब की बेगम भी थी। वाहिद वो थी जिन्होंने इस मौके पर मुक़द्दस की गैर हाजिरी पूरी तरह महसूस की। वो बार बार दरियाब के चेहरे की जानिब देखती, शायद वो अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछे। अनुषा और पलविशा को देखकर इसकी आंखों में तजस्सुस और इश्तियाक की एक लहर आते ज़रूर देखी गई थी, लेकिन अब बाचा जान के नागुफ्ता हालत
शायद उसका ध्यान बटने नहीं दे रही थी, या बीबी या बाचा जान कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपका मुजरिम हूँ, जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। मैं इससे भी ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। लागर बाप की बेबसी और बेचैनी महसूस करके दरियाब ने दोनों हाथों से उन्हें थाम कर खुद को सजा देने के लिए पेश किया। वो बाप की इस हालत का सरासर कसूरवार खुद को समझ रहा था। बाचा जान ने नफी में सर हिलाया। ना, मैं मैं मुजरिम बस इसलिए जिंदा तुम्हें बताऊं, माफ़ कर दो। ये टूटे फूटे अल्फाज तमाम अफराद को साकित कर गए। शायद बाचा जान की जहनी कैफियत नॉर्मल नहीं, इसका अंदाज़ा करके अफरासियाब खटक ने उन्हें आराम का मशवरा देते हुए बीबी जान और दरियाब को बाहर आने का इशारा किया, लेकिन अरबाब खटक ने इल्तिजाइया अंदाज में बेटे का हाथ थाम लिया और मिन्नत के साथ अपनी शरीक हयात को देखने लगा। ना जाओ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। बस पहले ये बोझ मौत आसान करो। खजरती, खुदा के लिए खजरती। बीबी जान का नजरें चुराना तीनों बेटों को ठिठकने पर मजबूर कर गया। दरियाब तो अभी खुद सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। अलबत्ता अफरासियाब ने किसी अनहोनी के खदशे के पेश नज़र बच्चों और ख़वातीन को बाहर जाने का हुक्म दिया। ताई जान सबको लेकर खामोशी से कमरे से निकल गईं। बीबी जान लरजती टांगों पर हाथ रख के सोफे पर गिर गईं। बाचा जान क्या कहना चाहते हैं? बीबी जान। खान अफरासियाब के लहजे में कुछ था जो खजरती बीबी के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर जर्दी छा गई। खजरती, बताओ अल्लाह का वास्ता, ये औलाद का भला गुनाहों का कफ़ारा तब बताओ, अब बताओ। बोलते बोलते वो हाँफने लगे। अचानक ही बीबी जान दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर रोने लगी। दरियाब मचल कर उठा। बस करें बीबी जान, बस करें, खुदारा यूं मत रोएं। और आप लाला, आप भी बस। बाचा जान बीमार हैं, कमज़ोर हैं। हम नहीं जानते वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप बीबी जान पर तो दबाव मत डालें, वो पहले ही परेशान हैं। नहीं दरियाब, मैं परेशान नहीं, परेशान हूँ। खान जी ठीक कहते हैं। कम अज़ कम अब तो ज़िंदगी के इन आखिरी दिनों में अब तो मुझे सच्चाई सबके सामने ले ही आनी चाहिए। काश मैंने पहले ही इनकी बात मान ली होती तो इतना कुछ न खोना पड़ता। एक ज़रा कुछ बचाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपना घर, तुम्हारा घर, तुम्हारे खान जी को अब भी शायद मेरे बताने से कुछ बच जाए। मेरे पास ना सही, तुम्हारे ही पास सही। उनकी नज़रें बेटे के सामने झुकी हुई थी। बीबी जान, मैं बहुत शिकस्ता हो चुका हूँ। कुछ ताब लाने की मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं। ये दिल अब और कोई घाव नहीं सह सकता। प्लीज़ मुझे मत उलझाएं, मेरा दिमाग फट जाएगा। जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरा सबसे पहला रिश्ता अजनबियत का था, मोमना ने बताना शुरू किया। सबसे पहले जो एहसास मेरे दिल में जागा वो अजनबियत का था। जो फ़िज़ा मेरे आसपास मौजूद थी वो इस फ़िज़ा से अलग थी जिसकी बात मुझे अपने बाप से आती थी। मेरा बाप जिस ज़बान में मुझे कलमे याद कराता था, जो उस ज़बान से अलग थी जो मेरी माँ मुझे लोरियों में सुनाती थी। अपने गिरदोपेश से ये अजनबियत और बढ़ गई जब बहुत पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ। मेरे बाप ने मेरे गिर्द अपना दायरा और महदूद कर दिया। मुझे अजनबी हवाओं, अजनबी सदाओं से महफूज रखना चाहता था वो। मेरी माँ का लाश के पहाड़ों की रहने वाली थी। काफिर कबीले से ताल्लुक़ था इसका और मेरा बाप पंजाब से ताल्लुक़ रखता था। अपनी जवानी में लाहौर से कालाम घूमने आया। मेरी माँ का असीर होकर यहीं का रह गया। ये वादी मोहब्बत के मतवालों के लिए बड़ी साजगार है। दीवार नहीं बनती, फ़कत चंद पाबंदियाँ लगाती है। मेरे बाप ने ये पाबंदियाँ कबूल कर लीं जो उस वक्त उसे बहुत ही सहल मालूम होती थी, लेकिन मेरी पैदाइश से वो सहम गया। इसके अंदर का मुसलमान बाप फिक्रमंद हो गया। वो हर वक्त मुझे काफ़ी रस्म रिवाज से बचाने की सही में मगन रहता। मेरी माँ की मौत ने इसके लिए वापसी की राह खोली, लेकिन न जाने वो कौन सी नादीदा बेड़ियाँ थीं जिन्होंने इसके पैर बम्बोर की वादियों से बांध दिए थे।
میں اس وادی میں رہتے ہوئے بھی سب سے الگ تھی، سب سے کٹ کے رہنے میں جو اذیت ہے اس کا مزہ میں آج سے نہیں لے رہی، یہ تو میرے بچپن کا تجربہ ہے۔ تنہائی نے ایک نشے کی طرح، ایک لت کی طرح مجھے جکڑ لیا۔ یہ تنہائی تب اور تکلیف سے ہو گئی جب ابا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی نہ مرتا۔ آخری دنوں میں ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور مجھے یہ شرمندگی کہ میں محض میری ذات کی وجہ سے ابا اپنے عشق کو غلطی کہنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی، صرف میری وجہ سے اس لازوال عشق پر دھبا پڑا۔ ابا پچھتا رہا تھا کہ ماں کے مرنے کے بعد وہ کیوں نہ مجھے لاہور لے گیا۔ شاید اس کے رشتے دار بھی مجھے تسلیم نہ کرتے، لیکن ابا کو یہ اطمینان تو رہتا کہ وہ کلمہ گو لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے ہر طرح سے یقین دلانے پہ کہ میں ہر حال میں اسلام پر قائم رہوں گی، کسی کافر سے شادی نہیں کروں گی، ابا نے سکون سے آنکھیں موندیں۔ بعد میں مجھے لگا ابا کے خدشے تقریباً بے بنیاد تھے۔ بستی کے لوگ جاہل تھے، کافر تھے، جنگلی تھے، مگر پیارے تھے۔ جو پیار کرتے ہیں انہیں پیارے ہی کہا جاتا ہے۔ کسی نے میرے ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ میں اجنبیوں کے درمیان بھی بڑی سہولت سے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن وہ آیا جسے پہلی نظر دیکھ کر ہی مجھے سالوں سے روز فجر سے مانگی ہوئی دعاؤں کے پورا ہونے کا یقین آنے لگا۔ وہ دریاب تھا جس نے ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر مجھ سے اپنا رشتہ اور پکا کر لیا۔ میں اسے چاہنے لگی، ویسے ہی جیسے کوئی بھی کسی کو چاہ سکتا ہے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی چاہ کے، بغیر کسی صلے کے۔ میں اسے چپ چاپ چاہتی رہتی تا عمر، چاہے وہ چاہتا یا نہ چاہتا، چاہے یہاں رہتا یا چلا جاتا، مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی، اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی، لیکن یہ ویسی چاہت نہ تھی جیسی کسی کو بھی کسی سے ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ضدی خاندادے کی چاہت تھی جو ہر من چاہی چیز کو اپنا دیکھنا چاہتا ہے۔ میری محبت ایک بنجارن محبت تھی، عاجز، مسکین، ہر حال میں راضی، خوش اور صابر رہنے والی محبت۔ اور اس کی محبت نوابی تھی، جلالی تھی، طوفانی تھی، سب کو بہا کر لے جانے والی۔ اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ میں اس کی ہو کے رہوں یا اس وادی کی۔ یہ فخر مجھے اونچا کر گیا، لیکن میں کم ظرف نہ تھی۔ اپنے ابا کا حشر دیکھ چکی تھی، مرتے دم بھی ان کی آنکھوں میں جو پچھتاوے تھے اس نے مجھے محتاط کر دیا تھا، اور میں نے عشق اور ذہن کو الگ الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن دریاب کے لیے عشق ہی سب کچھ تھا، عشق کی سانس، عشق ہی آس، عشق کی زندگی اور عشق ہی موت۔ وہ وصال کے بغیر عشق کو سمجھنے کا، سوچنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مجھے شاہدی کی پیشکش کی، میں چاہتی تو ایک جست لگا کر اس اجنبی دنیا سے نکل جاتی، لیکن میں نے اور بھی بہت کچھ سوچا۔ اگر میں دریاب کو اپنے ابا کی طرح یہاں رہنے پر مجبور کرتی تو ایک بار پھر وہی کہانی دہرائی جاتی۔ میں جانتی تھی وہ اپنے عشق اور طلب میں اتنا دیوانہ تھا کہ سب عیش اور آرام ترک کر کے میرے پاس پہاڑوں پر بنے لکڑی اور گارے کے مکان میں زندگی گزارنے پر تیار ہو جاتا۔ لیکن میرا عشق اپنی ماں کی طرح خود غرض نہ تھا۔ میں جانتی تھی چند سال بعد اپنے خون کے رشتوں سے جدائی اسے ابا کی طرح ادھورا انسان بنا دے گی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اس کے دل پہ تو شاید میں حکمرانی کر لوں، لیکن اس کے گھر میں ایک انچاہے فرد کی طرح میں رہوں گی۔ مجھے اپنی انا اور ذات کا غرور ہمیشہ بہت ہی عزیز رہا ہے۔ ان سربلند پہاڑوں اور اونچے نیچے پیڑوں کی سنگت نے اپنی خوشبو پیدا کر دی تھی مجھ میں۔ مجھ سے کسی کی ٹیڑھی آنکھ برداشت نہ ہوتی تھی، نہ کسی کی اٹھی انگلی۔ مجھے اکیلے رہنا منظور تھا، لیکن کم حیثیت زندگی نہیں۔ میں محبت کے بدلے رسوائی اور بے عزتی قبول کرنے پر تیار نہ تھی۔ میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ صرف مجھے محبت دے سکتا ہے، اپنے اعلیٰ نسب گھرانے سے وقار نہیں دلوا سکتا، وفا نہیں دلوا سکتا۔ بے توقیر ہو کر رہنا مجھے منظور نہیں تھا، اس لیے اس کی ہر درخواست کو میں نے رد کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس کا عزیز ترین دوست فیروز اس کی حالت برداشت نہ کرتے ہوئے مجھے سمجھانے چلا آیا۔ بڑے ہی بلبلے اور
اپنائیت کے ساتھ وہ اپنے دوست کی وکالت کر رہا تھا، لیکن میرے نقطہ نظر واضح کر دینے کے بعد وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ مجھے لگا جو بات دریافت کو سمجھانے میں ناکام رہی ہوں وہ بات فیروز سمجھ گیا ہے۔ میں نے اسے مزید قائل کرنے کی کوشش کی۔ آج اجنبی لوگوں کی یہ بستی میری سرپرست ہے تو میں اسے چھوڑ کے دریافت کے ساتھ چل پڑوں، لیکن بالکل ہی لاوارث اور بے صاحبان کہلاؤں گی۔ دریافت کی دنیا میں صرف میں اور وہی نہیں ہوں گے، اس کا پورا خاندان ہوگا۔ اس بھری دنیا میں دریافت کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی میں، اور مجھ سے مشکل چیز اور کون سی ہے جسے سانس لینے کے لیے بھی عزت کی ضرورت ہے۔ عزت میری بھوک ہے لالا، وقار میری پیاس ہے، محبت صرف عادت اور ضرورت کے بغیر تو رہا جا سکتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے کوئی کتنی دیر لڑ سکتا ہے؟ میں کم فہم یا خوش فہم نہیں ہوں، جانتی ہوں میں ایک حقیر مایا سی پہاڑن ہوں، دریافت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن ضروری ہے کہ زندگی کے ہر قدم پہ مجھے اپنی کم مائگی کا احساس دلایا جائے۔ ان پہاڑی کم حیثیت لوگوں میں خوش ہوں، یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، میری ماں کو، میرے باپ کو، میری اور میرے خاندان کی تعظیم کرتے ہیں۔ پورے وقار کے ساتھ میں اس بستی میں بغیر کسی دلی وابستگی، خونی رشتے اور محبت کے زندہ ہوں، لیکن وہاں دریافت کی عالی شان حویلی میں کسی حیثیت سے داخل ہوں گی، فیروز علی وردک کی بہن کی حیثیت سے۔ اس کے فیصلہ کن انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا، اور ابھی میں سنبھلنے نہ پائی تھی کہ اس کا مضبوط ہاتھ میرے سر پر ٹھہر گیا۔ تم نے جتنی بھی بار مجھے لالا کہہ کر پکارا، مجھے خود پر فخر محسوس ہوا مومنا۔ دریافت سے تمہارا تعلق کچھ سنا تھا، لیکن خود تم سے مل کر احساس ہوا کہ تم کیسا نایاب گوہر ہو۔ جو عورت محبت پر عزت کو ترجیح دیتی ہے، وہ آسائشات سے بھری زندگی محض وقار کے لیے ٹھکرا دینے کا حوصلہ رکھتی ہے، اس عورت کی عزت بھی کی جا سکتی ہے۔ آج اس لمحے سے میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے بے پناہ عزت اور احترام محسوس کیا، اتنا جتنا میرے دل میں اپنی ماں کے لیے ہے۔ اس کی انتہا پسندی مجھے ہواؤں میں اڑانے لگی۔ لیکن تم مجھ سے چھوٹی ہو، اس لیے میں تمہیں بہن کہوں گا لالا۔ سسکیوں کے درمیان میرے منہ سے فقط اتنا ہی نکل سکا۔ اس کا ہاتھ میرے سر پر ہنوز آسمان کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا۔ ابا کے بعد دریافت وہ واحد شخص تھا جس سے لگاؤ اور انسے سے بڑھ کر کچھ محسوس کیا تھا میں نے، جس کی محبت کو پور اتار کر میں شانت ہوئی تھی۔ لیکن رشتہ اور مان محبت سے کہیں بڑھ کے طمانینت بخش ہوتا ہے۔ مجھے اب اندازہ ہوا فیروز نے مجھ سے یہ مقدس رشتہ جوڑ کر مجھے معتبر کر دیا تھا، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں تمہارا نکاح آج ہی خان دریافت خطر سے کرا دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تم میری نیت پر شک کرو، میں یہ وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ تم نکاح کے بعد میرے ساتھ میرے گھر چلو گی۔ دریافت کے والدین میرے پاس آ کر باقاعدہ تمہارا رشتہ طلب کریں گے، اور تمہارے نام کے ساتھ اب فیروز علی وردک کا بھاری بھرکم حوالہ ہوگا۔ میں عہد کرتا ہوں مومنا علی کہ میرا گھر تمہارے لیے ہمیشہ میکے کی طرح آباد رہے گا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ اس گھر سے تمہیں میکے کا تمام تر مان اور وقار ملے گا۔ تم دریافت خٹک کے گھر کم حیثیت اور اس انچاہے فرد کی حیثیت سے داخل نہیں ہوگی۔ یہ ایک خالص پختون دادے کا عہد ہے، اور میں اس عہد پر ایمان لا کر حامی بھر بیٹھی۔ عورت بھی کتنی عجیب چیز ہے، محبتوں کے بارے میں لاکھ شدت اور انصاف پسندی کا دعویٰ کرے، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار ہی دیتی ہے۔ میری ماں اپنے عشق میں اتنی سچی تھی کہ موت کو گلے لگا بیٹھی، لیکن جیتے جی ابا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کا حوصلہ نہ کر سکی، اور میں دریافت خٹک کے لیے، اپنے محبوب کے لیے اتنی بے لوث ہو کر سوچتی تھی کہ خود کو تباہ کر لینا منظور تھا، اسے کسی امتحان میں ڈالنا گوارا نہ تھا۔ میں ڈرتی تھی میری شدت پسندی اور انا پرستی اس کے لیے مسائل کھڑے نہ کر دے، اس لیے خود کو محروم کرنا گوارا کر لیا۔ اور فیروز خان اس کی بار میں کتنی خود غرض بن گئی، یہ نہ سوچا مجھے تحفظ دینے کا عہد کرنے والا کہیں کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اس نے میرا اعتماد بحال کیا، اور میں نے بڑی آسانی سے اپنا ہر اچھا برا اسے سونپ کر خود کو بے فکر کر لیا۔ پھر وہی سب ہوا جیسا اس نے طے کیا۔ چند مشکلات کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ میں چند ہی دنوں میں بیاہ کر دریافت کی حویلی آئی۔
और फिर वो दौर शुरू हुआ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरान कुन दौर था। तुम जानना चाहोगे हैरान कुन कैसे? तो वो इस तरह के मेरे तमाम तर खदशे भुरभुरी रेत की दीवार साबित हुए। नहीं, ऐसा नहीं था कि दरियाब के घर वालों ने मुझे आसानी और खुले दिल के साथ कबूल कर लिया था। वहाँ मेरे लिए सर्द मोहरी थी, इज्तनाब था। दरियाब की बीबी जान ने मुझे मुसलमान मानने पर तैयार न थी। वो और उनकी ख़ास मुलाज़माएँ तक मुझे इससे बाकायदा कुतराती थीं। कोशिश की जाती कि मैं अपने कमरे तक महदूद रहूं, लेकिन जानते हो हैरान कुन बात क्या थी? वो ये कि तमाम अहानत अमीज़ रवैया भी मुझे भड़का न सके। मैं जो इस बात से डरती थी कहीं साद रवैये मुझे बेमौत न मार दें, हर किसी से अनजान होकर रह गई। अजीब खोए खोए दिन थे। मुझे दरियाब के सिवा कुछ भी दिखाई न देता था, कुछ भी सुनाई न देता था। कौन मुझे हिंदनी कहकर पुकारता, कोई काफिर कहता, एहसास ही न था। मुझे बर्तनों को हाथ लगाने की इजाज़त न थी, लेकिन मुझे इसमें भी कोई हद तक महसूस न होती थी। मेरी नमाज रोज़े को ढकोसला कहा जाता, मैं परवाह न करती। शायद इसी को नशा कहते हैं, और शायद इसीलिए नशे को बेगैरती और ज़ल्लत कहा जाता है। नशा चाहे मोहब्बत ही का क्यों ना हो, हमेशा पस्ती की तरफ ले जाता है। मैं जो जंगली पेड़ों की तरह सरबुलंद और अक्खड़ थी, वादी के बादलों जैसी शफाफ थी, इतनी बेगानगी और ज़िल्लत तहक़ीर बर्दाश्त करती रही। दरियाब से कभी एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। वो पास होता तो मुझे किसी बात का होश ही कहाँ होता था। मैं बंजारन थी तो मोहब्बत भी कशकोल के सिक्कों की तरह खन खन करती थी। हवेली में आई तो मुठ्ठियाँ भर भर के निछावर करने लगी। दरियाब की तरह मेरा इश्क भी बलाखेज हो गया। मैं मोमना अली, जो इज्जत को अपनी भूख और ताज़ीम को अपनी प्यास करार देती थी, अब सांस भी लेती थी तो सिर्फ इसलिए कि फिजा से आती दरियाब की खुशबू को अपनी नस नस में उतार सकूं। दरियाब की दीवानगी भी जूं की तू थी, बल्कि जब से उसे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ और वो मेरा पहले से बढ़कर ध्यान रखता था। इन्हीं दिनों दरसांगा दरियाब की बड़ी बहन भी डिलीवरी के लिए मैके आई। मेरी उससे पहली मुलाकात थी। वो दरियाब की बेहद अजीज थी, इसलिए मैंने भी बड़ी अपनायत के साथ उससे मिलना चाहा, लेकिन उसके रवैये में मेरे लिए सर्द मोहरी और गुरेज के सिवा कुछ न था। वो जितने दिन रही मुझ पर तंज के तीर ताक ताक कर चलाती रही। बीबी जान का रवैया एक खामोश इज्तनाब था, लेकिन उनकी बेटी के रवैये का जारहानापन मुझे कभी कभी नशे से झंझोड़ डालता था। मैंने फिर भी उसकी तल्ख मिजाजी और तुर्श रोई को उसकी सेहत की खराबी पर महमूल करते हुए नज़रअंदाज कर दिया। बच्ची की पैदाइश के बाद उसकी सेहत मज़ीद बिगड़ गई, जिसकी वजह से उसका मैके में क़याम तवील हो गया। इन्हीं दिनों फिरोज़ लाला की बीवी लालई बीबी यानी तुम्हारी माँ अपनी दीगर रिश्तेदार ख़वातीन के साथ मुझे लेने आई। वो चाहती थी कि फिरोज़ की ख्वाहिश के मुताबिक मेरे बच्चे की पैदाइश मेरे मैके में हो। इस तवज्जो और इनायत पर मैं खिल उठी, लेकिन दरियाब से पल भर की जुदाई मुझे कबूल न थी, इसलिए जाने से इनकार किया। मेरी बच्ची मुक़द्दस इसी घर में अपने बाप दादा के घर में पैदा हुई। उसका नाम उसकी पैदाइश से पहले ही इसके बाप ने सोच रखा था। जब वो पैदा हुई तो हू बहू मेरी तस्वीर थी। दरियाब ने किसी बेबसी से कहा, अब मैं तुमसे कहाँ तक बचूंगा मोमना, तुम कितना रूप बदल कर मुझे तस्खीर करोगी। फ़ख्र से मेरा सर बुलंद हो गया। मुक़द्दस ने बाप की तवज्जो बांट ली तो मेरे भी कुछ होश ठिकाने लगे। अब मुझे दरियाब के अलावा भी कुछ नज़र आने लगा। मैंने पहली बार संजीदगी से घर वालों के लहजे और गुरेज को महसूस किया। गैर जानबदारी से सोचते हुए मुझे कुछ कसूर अपना भी नज़र आया। मैंने खुद को सिर्फ अपने शौहर तक महदूद कर रखा था, सिर्फ उसकी महबूबा की हैसियत से यहाँ रह रही थी। मैंने एक बहू होने के नाते खुद को मनवाने की कोशिश ही नहीं की थी। अगर बीबी जान मुझे काफ़ी समझती थी तो मुझे अपनी हैसियत उन पर वादे कर देना चाहिए थी। अपनी जगह बनाने के लिए कोई कदम तो उठाना चाहिए था ना मुझे। मैंने हकीकत पसंदी से सोचते हुए अपना ही एहतसाब करना शुरू किया। बाचा जान मिस्र थे कि इस बार बैरूनी मुल्क का कारोबारी दौरे पर दरियाब ही जाए, जबकि मेरी और अपनी नन्ही मुक़द्दस की कशिश से वो बन चुका था। मैंने ही उसे जाने पर आमादा किया, एक बेटा होने के फ़र्ज से आगाही दिलाई। ऐसा करके शायद मैं खुद एक अच्छी बहू बनने की तैयारी कर रही थी। बमुश्किल वो जाने पर तैयार हुआ।
اس کے جانے کے بعد مجھے اپنے فیصلے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ اس کے ساتھ نے کتنی تیز دھوپ مجھ تک آنے سے روک رکھی تھی۔ اس کے جاتے ہی جیسے بھانبھڑ جلنے لگے۔ درسانگا کے تانے ناقابل برداشت ہوتے چلے گئے۔ میرے اندر کی انا پرست پہاڑن پھر سے جاگنے لگی۔ اچھی اور قابل قدر بہو بننے کا ارمان کہیں سو گیا اور سمجھوتے کے تمام تر منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دریاب کے ہمراہ وہ تمام رویے جو میں سرسری جان کر چھوڑ دیتی تھی اب جان کو آ جاتے۔ میں تنگ آ کر اپنے کمرے تک محدود رہنا شروع کر دیا۔ یوں بھی بھرے گھر میں مجھے کوئی منہ لگانے پر تیار نہ تھا۔ بی بی جان مجھے دیکھتے ہی وضو کرنے چل پڑتی۔ ملازمائیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دور دور رہتی۔ باچا جان اپنے کمرے یا پھر مہمان خانے تک محدود رہتے۔ دریاب کے بڑے لالا شہر میں رہتے تھے۔ ان کے گھر والوں سے میری سرسری سی ملاقات تھی۔ ان کے رویے میں بھی کوئی خوش آئین جھلک نہ تھی، جبکہ دریاب کے چھوٹے بھائی سے میری کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی تھی۔ درسانگا ابھی تک علیل تھی اور اس کی بدمزاجی اور چڑچڑاپن عروج پہ تھا۔ ہر ہفتے اس کا شوہر رحیم گل آفریدی اس سے ملنے آتا۔ ہر بار ہی دونوں میں کوئی نہ کوئی تلخی پیدا ہو جاتی، جس میں میرے نزدیک سارا قصور درسانگا کا ہی ہوتا، کیونکہ رحیم گل بڑا مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان نظر آتا تھا۔ وہ ہسمکھ بھی تھا، خوبرو بھی، اور اپنی بیوی سے خاصا کم عمر بھی۔ مجھے تو بیچارے کی قسمت پر افسوس ہی ہوتا تھا۔ ایک تو بڑی عمر کی بیوی، اوپر سے جاہل، بد زبان اور کم شکل بھی۔ پورے گھر میں وہی تھا جو مجھے خٹک خاندان کی بہو والا درجہ دیتا تھا۔ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو جاتا، ادب سے سلام کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جتنا میں درسانگا سے بچ کر رہتی، رحیم گل کے آنے پہ اس سے ضرور ملتی۔ وہ تھا ہی ایسا عزت کرنے والا اور عزت کرانے والا۔ اس دن میں حد سے زیادہ بیزار اور اداس تھی۔ مقدس کو سلانے کے بعد میں نے دریاب کو خط لکھا۔ پہلی بار میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے ناروا سلوک کا ذکر کیا، ورنہ اس سے پہلے میری کوشش ہوتی کہ جتنا وقت بھی وہ میرے پاس رہے ہمارے درمیان کسی قسم کا کسی دوسرے کا ذکر نہ آئے۔ تکلیف کا ذکر تو بالکل بھی نہیں، لیکن اس دن میں نے اپنی ہر تکلیف اس سے بیان کی، اپنی تنہائیاں، محرومیوں کا ذکر کیا۔ کسی نہ کسی طرح میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، سب لکھا۔ بیرون ملک خط پوسٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے پتہ انگریزی میں لکھا جاتا ہے، جبکہ کوشش کے باوجود میں لکھا ہوا پتہ لفافے پر لکھ نہ سکی، تو خط لے کر رحیم گل کے پاس آئی۔ وہ رات ہی لکی مروت سے آیا تھا۔ گل لالا، یہ انگریزی کا پتہ تو اس لفافے پر لکھ دو۔ میں نے لفافہ اور قلم اس کے سامنے رکھا تو وہ سستی سے اٹھ بیٹھا۔ رت جگہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ شب خوابی کا لباس بے شکن تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا اس نے ساری رات اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے گزاری ہے۔ مجھے اس کی مزمحل حالت پر افسوس ہوا۔ کیا ہوا لالا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ کچھ نہیں بھابھی، بس سفر کی تھکان ہے، اور میری قسمت کا ہم سفر تھکان اتارنے والا نہیں، بڑھانے والا ہے۔ اس نے انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ رات بھی درسانگا کے کمرے سے کافی دیر تک تلخ و تند جملوں کی تکرار سنائی دیتی رہی تھی۔ میں ان کے درمیان موجود تلخی کی وجہ سے نا واقف تھی، پھر بھی میری تمام تر ہمدردیاں رحیم گل کے ساتھ تھیں۔ شاید اس کی وجہ میری اور میرے نند کے ساتھ تعلقات تھے۔ میں نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ چھوڑو لالا، ذرا سی بات پر یوں منہ لٹکانا مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ میں اس سے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی پیش آتی تھی، شاید وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا بھی تھا، حالانکہ اس کا رشتہ مجھ سے بڑوں والا تھا۔ ہاں، ٹسوے بہانا تو عورتوں کی عادت ہے نا، ذرا کوئی زیادتی ہوئی، دریا بہا کر دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹ لیں۔ مرد اپنی مردانگی کے دم میں دل بھی ہلکا نہیں کر سکتا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر پتہ لکھنے لگا۔ میں نے یوں ہی روا روی میں کہہ دیا، تو تم مجھ سے دل ہلکا کر لیا کرو، میں بھی تو تمہاری کچھ لگتی ہوں، یقین کرو تمہارے دل کی بات میرے دل تک ہی رہا کرے گی۔ ہائے اللہ، میں برباد ہو گئی، یہاں تو دل سے دل تک کی بات پہنچ گئی۔ درد سے دروازہ کھلا اور سینہ کو بھی کرتی درسانگا اندر داخل ہوئی۔ رحیم گل سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بکواس بند کرو ذر۔ ہائے بی بی جی، آپ بھی مجھے کوس رہی ہیں، نہ کہ شوہر کو راضی رکھ پاتی ہو، اس لیے 2 منٹ پاس بیٹھنا گوارا نہیں۔ آئیں دیکھیں ذرا اس کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ خود دیکھیں۔ اس نے شور مچا کر بی بی جان کو بھی بلا لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ وگما، سرحدی جیسی ملازمائیں بھی لپک کر تماشا دیکھنے آ گئیں۔ میں کہتا ہوں ذر، زبان قابو میں کرو،
رحیم گل نے دھاڑ کر کہا، لیکن اس سے ذرا پرواہ نہ تھی۔ اسی لیے بہانے بہانے سے روٹ کر کمرے سے نکل آتا ہے۔ دوسرا کمرہ اس جادوگرنی نے آباد کیا ہوگا۔ میں سن ہو گئی۔ اس رقیق عذاب نے میری قوت گویائی سلب کر لی۔ وہ زہر اگلتی رہی۔ آدھی رات کو میں نے خود اسے بن ٹھن کے اس کمرے سے نکلتے دیکھا۔ طبیعت بھری نہیں جو چند گھنٹے بعد پھر سے اندر گھس گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ لوں، لیکن قدم من بھر کے ہو کر زمین سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ خود رحیم گل بھی بیوی کے سفید جھوٹ پر ہکا بکا رہ گیا۔ نہ بیوی، ساری رات میں خود دریاب دلہن کے پاس تھی۔ بچی کو بخار آیا تھا۔ بیوی تو ہلی تک نہیں کمرے سے۔ سرحدی نے خوف سے خدا سے لرز کر گواہی دی۔ تو بوڑھی چڑھیل۔ زرسانگا نے عمر رسیدہ ملازمہ کو جھپٹ لیا۔ اس کا منہ نوچتے ہوئے وہ بے تحاشا چیخنے لگی۔ بی بی جان بیٹی کی دیوانگی پر ہراساں ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ چکی تھی، بدن پہ لرزہ طاری تھا اور منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے گھن محسوس کر کے منہ پھیر لیا۔ وگما، اسے سنبھالو، نہ جانے کیسا دورہ پڑا ہے بچی کو، جب سے بیاہ ہوا ہے کملا کر رہ گئی ہے، نہ جانے کیسا کسی نے تعویذ پھونکا ہے، غرق کر کے رکھ دیا ہے معصوم بچی کو۔ معصوم بچی، رحیم گل نے تنفر سے کہا، اور اسے بی بی جان کا بیٹی کے لیے یوں فکر مند ہونا بالکل پسند نہ آیا۔ انہوں نے داماد اور بہو کے یوں بے عزت ہونے پر ایک لفظ تک نہ کہا، اور کچھ کہا بھی تو بیٹی ہی کے لیے۔ دورہ نہیں پڑھا، ڈرامہ کرتی ہے پاگل پن کے، تاکہ جو مرضی آئے کرتی پھرے، کوئی کچھ کہہ نہ سکے، بیچاری پاگل جو ہے۔ رحیم گل نے غصے سے کہا، میں پاگل ہوں؟ میں پاگل نہیں ہوں، تم مجھے پاگل کر دو گے۔ میری بچی پاگل نہیں رحیم گل، بی بی جان نے سخت لہجے میں کہا۔ رحیم گل آس پاس پڑی چیزوں کو ٹھوکریں مارتا غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ میں کسی بے جان چیز کی طرح کونے کی دیوار سے سہمی چپکی کھڑی تھی۔ یہ تماشا میرے گمان سے باہر تھا۔ زرسانگا کی اکثر حرکتیں مجھے عجیب سی لگتی تھیں، لیکن وہ اس حد تک جنونی بھی ہو سکتی ہیں مجھے اندازہ نہ تھا۔ اس نے شوہر کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بھائی کی عزت کو بھی دو کوڑی کر دیا تھا۔ غم اور غصے نے مجھے اتنی ہمت بھی چھین لی کہ میں رحیم گل آفریدی کی طرح اس کمرے سے نکلنے کا سوچتی، اور شاید میری بدقسمتی کہ میں اس کمرے میں موجود تھی۔ زرسانگا نے نفرت سے مجھے دیکھا اور اپنا آپ چھڑا کر مجھ پر جھپٹی۔ اس نے میری چادر کھینچ کر پھینک دی اور گریبان سے پکڑ کر مجھے زمین پر لا پھینکا۔ میرے بٹن ٹوٹ کے بکھر گئے۔ اس اچانک حملے کے لیے میں تیار نہ تھی، اس لیے سنبھل نہ سکی اور آسانی سے اس کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے میرے بال نوچ کر مجھے گھسیٹنا چاہا۔ بی بی جان کے کہنے پر ملازمائیں آگے بڑھیں، لیکن تب تک اس نے میرے منہ پہ تماچے مار مار کر میرے رخسار سجا دیے تھے۔ میری ناک سے خون بہہ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میری چیخ اور پکار میرے اندر ہی کہیں دفن ہو گئی تھی۔ اس قدر ذلت مجھے فریاد کرنے کی بھی نہیں دے رہی تھی۔ وگما اور سرحدی نے اسے پکڑ لیا، لیکن اس نے زور سے لات مار کر میری پسلیوں پر وار کیا۔ میری درد کی شدت سے دوہری ہو گئی۔ کافرن، ہندنی، ایک مرد سے تیری تسلی کہاں ہوتی ہوگی؟ چھوڑ میرا بھائی اور شوہر کا پیچھا، چلی جا اپنی منحوس پہاڑوں پر، وہاں جہاں رواج ہے چار مرد رکھنے کا، آزادی سے عیش کرنا۔ کافرن ہوگی تو۔ میں پھٹ پڑی۔ میں مومنا ہوں، مومنا خان دریاب کی من چاہی بیوی۔ مجھے 4 مردوں کا تانا دینے والی ڈائن، خود ایک مرد کے قابل بن کر تو دکھا مجھے۔ میں مزید چپ نہ رہ سکی۔ میری للکار پہ اس نے خود کو چھڑایا، لپک کر آتی جان سے جلتی لکڑی نکالی۔ اس کے تیور بھاپ کر میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں خود کو مکمل طور پہ اسے محفوظ نہ رکھ پائی۔ میرے چہرے پہ اس نے جلتی لکڑی رکھ دی۔ اس وقت تمام تر اذیت مومنا کے لہجے میں اتر آئی۔ خوشنود آنکھوں میں درد لیے اس نڈھال چہرے کو اس سیاہ پڑے حصے کو دیکھنے لگا، جہاں پر ایک بے رحم داغ، چند آنسو سرک رہے تھے جس پر۔ میرے چہرے پہ اس نے جلتی لکڑی رکھ دی۔ مقدس کے قدم اس ایک جملے نے باندھ دیے۔ وہ ICU سے ہوتی ہوئی اس کمرے تک آ رہی تھی۔ کمرے میں خوشنود کو پا کر وہ ٹھٹکی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی موجودگی میں اندر جائے یا چپکے سے واپس لوٹ جائے کہ ماں کی آواز نے اس کا دھیان کھینچ لیا۔
وہ درد میں ڈوبی اس آواز سے گرفتار سی ہو کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سنسان کوریڈور میں کوئی زی روح نہ تھا۔ ہسپتال کے پرسکون ماحول میں دروازے کے اس پار کھڑی مقدس تک مومنہ کی گفتگو بخوبی پہنچ رہی تھی۔ میرے چہرے پہ اس نے جلتی لکڑی رکھ دی۔ مقدس کے رخسار دہکنے لگے۔ اس نے شدت ضبط سے اپنے لب کچل ڈالے۔ مومنہ نے گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کیا۔ وہ رات بڑی ظالم تھی۔ ساری شام میں نیم بے ہوشی کے عالم میں اسی کمرے کے ایک کونے میں پڑی رہی۔ جب ہوش آیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے گال کو کوئی چھیل رہا ہے۔ میں نے سوجی آنکھیں بمشکل کھولی۔ سرحدی ہاتھ میں مرہم کی پیالی لیے کھڑی تھی۔ برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے ہی شاید میرے جلے ہوئے رخسار کو صاف کرنا چاہا تھا، اور درد کی تیز لہر مجھے گھنٹوں کی بے ہوشی سے کھینچ لائی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ مجھے اس کے ساتھ دیگر ملازموں کے سامنے ہونے والی تذلیل یاد آ گئی۔ اب ان ہمدردیوں سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے گرتے پڑتے اپنی چادر اٹھائی، ڈولتے قدموں سے کمروں سے نکلی۔ سرحدی نے مجھے سہارا دینا چاہا لیکن میں نے اسے جھٹک دیا۔ اس وقت مجھے سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مقدس بستر پر لیٹی کلکاریاں بھر رہی تھی۔ سرحدی کی 11 سالہ پوتی اسے کھلا رہی تھی۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ سرامسا ہو گئی، جھنجھنا کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ الٹے قدموں کمروں سے نکل گئی۔ مقدس کی نظروں سے اوجھل پا کر رونے لگی۔ میرے کانوں تک اس کے رونے چلانے کی آواز بہت دور سے کہیں آ رہی تھی۔ میں نے خالی نظروں سے اسے بستر پر پیر پٹک کر روتے دیکھا، لیکن میرے اندر کوئی تحریک پیدا نہ ہوئی۔ میرا پورا وجود برف ہو رہا تھا، صرف آدھا چہرہ جسے شولوں کی زد میں تھا۔ میں اس کے برابر لیٹ گئی۔ سرحدی نے آہ بھر کر مجھے دیکھا اور مقدس کو دودھ کی بوتل اور کھلونوں سمیت اٹھا کر باہر لے گئی۔ جاتے جاتے وہ میرے سرہانے مرہم رکھ گئی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد میں اٹھی، آئینے میں خود کو دیکھنا چاہا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میرے گال سے چربی نکلی ہوئی تھی، آنکھ تک کی جلد جھلس چکی تھی۔ رو رو کے میرا گلا بیٹھ گیا۔ دن چڑھے تک میں بھوکی پیاسی بخار میں جلتی رہی، درد سے تڑپتی اکیلی پڑی رہی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ دریاب کے آنے میں ابھی کئی دن تھے۔ اتنے دن تک میں یوں بے یار و مددگار نہیں رہ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی اس سنگلاخ حویلی میں کوئی ایسا نہیں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ کوئی میری تکلیف بانٹنے والا نہیں تھا، کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اس طرح تو میں ختم ہو جاتی، جبکہ مجھے زندہ رہنا تھا، مقدس کے لیے، دریاب کے لیے۔ مجھے اپنے لیے کچھ کرنا تھا۔ درسانگا نے مجھے اکیلا جان کر میرے ساتھ یہ ظلم ڈھایا۔ بی بی جان مجھے لاوارث سمجھ کے یہاں مرنے چھوڑ گئیں، لیکن میں ان سب کو بتاؤں گی کہ میں لاوارث نہیں، بے یار و مددگار نہیں۔ مجھے لالا یاد آیا، اور اس کا عہد بھی۔ میرے اندر ایک نئی توانائی بھر گئی۔ میں اپنے زخم کو مرہم سے ڈھانپا، گرم دودھ منگوا کر پیا۔ ذرا ہمت آئے، سرحدی کی مدد سے مردان خانے جا کر فیروز لالا کو فون کیا۔ میری سسکیاں انہیں احساس دلا گئیں کہ بات غیر معمولی ہے، اس لیے 3 گھنٹے میں ہی وہ میرے پاس موجود تھے۔ میری حالت دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ مومنہ، تم، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ گمان بھی نہ کر پائے کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا، اور جب میں نے خود پہ پڑنے والی افتاد کا ذکر کیا، وہ چند لمحے بے یقینی سے بیٹھے رہے، پھر ان کی آنکھیں غیرت کے مارے لہو رنگ گئیں۔ اس گھر میں فیروز خان وردک کی بہن پر اتنے گھٹیا الزامات لگائے گئے کہ یہی سب وہ خوشیاں تھیں جنہیں دکھانے کا وعدہ کر کے دریاب تمہیں یہاں لایا تھا۔ وہ میرا دوست ہے، لیکن اب میں بھول جاؤں گا کہ وہ میری بہن کا شوہر ہونے کے علاوہ اور بھی کوئی رشتہ رکھتا ہے میرے ساتھ۔ اب میں صرف اسی رشتے کے تقاضے پورے کرنا چاہوں گا۔ نہیں لالا، دریاب کا کوئی قصور نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ تو جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو نہ جانے کیسا محسوس کریں گے۔ یہ سب ہوا ہی ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو کس کی مجال تھی جو مجھے ہاتھ لگاتا، میری چادر کھینچتا، مجھ پر گندے الزامات لگاتا؟ ٹھیک ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا صاحبان، لیکن باقی افراد سے بھی تمہارا کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہے نا۔ سب پر تمہاری حرمت فرض ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں تمہارے بے صاحبان اور غیر محفوظ ہونا ثابت کرتا ہے کہ دریاب تمہیں یہاں تمہاری شایان شان حیثیت نہیں دلا سکا۔ میں بات کرتا ہوں باچا جان سے، وہ خود چل کر آئے تھے تمہیں بہانے، تمہارے والی ہیں، تمہارے سرپرست ہے وہ۔
وہ میرا ہاتھ تھام کر باچا کے کمرے میں لے گئے۔ بستر پر نیم دراز باچا خان سنبھل کر اٹھ گئے۔ السلام علیکم باچا خان۔ فیروز خان لالا نے غصے کی آخری حد میں بھی تعظیم یاد رکھی۔ آؤ فیروز خان آؤ۔ انہوں نے دریدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے فیروز لالا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاید انہیں میرا یوں کمرے میں گھس کر چلے آنا پسند نہ آیا تھا۔ اب تک ان کی کسی بہو میں اتنی جسارت نہ تھی کہ وہ بلا اجازت ان کی تنہائی میں مخل ہوتی۔ باچا جان، میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، کیا خٹک خاندان میں عورت کی عزت صرف ماں بہن اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے ہی کی جاتی ہے؟ کیا بیٹے کی عزت گھرانے کی عزت نہیں کہلائی جاتی؟ کیا بہو کو بیٹی والی تعظیم نہیں مل سکتی؟ کیا کہنا چاہتے ہو فیروز خان؟ باچا جان کے لہجے سے ناگواری چھلک رہی تھی۔ صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں باچا جان۔ اس نے میرے چہرے سے چادر سرکا کر مجھے آگے کیا۔ باچا جان میرے چہرے پر گہرا نشان دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ سب کیسے ہوا اور کب ہوا؟ آپ یہ پوچھئے باچا جان، یہ سب کس نے کیا اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانات حادثاتی نہیں ہیں۔ آپ کی صاحبزادی نے نہ صرف اپنی بھابھی پہ جسمانی تشدد کیا ہے بلکہ نہایت بے رحمی سے رقیق ترین الزامات بھی لگائے ہیں، جو اس خاندان کی بہو کے حوالے سے مومنہ کے لیے انتہائی شرمناک ہیں۔ اس نے کوئی الزام لگائے ہیں، نہ ہی تشدد کیا ہے۔ بی بی جان کمرے میں چلی آئیں۔ نند اور بھاوت کے جھگڑے کس خاندان میں نہیں ہوتے؟ بس کل بات ذرا زیادہ ہی ہو گئی، اور وہ بھی سب اسی کی وجہ سے ہوا۔ یہ پہاڑوں کی رہنے والی عورت زبان دراز گوارن خاندانی طور اتوار کیا جانے، اس کی زبان توبہ توبہ درسنگا بھی مشتعل ہو گئی۔ یہ محض نند اور بھابھی کا جھگڑا نہیں بی بی جان، بلکہ جھگڑا ہی نہیں تھا۔ جھگڑا دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ تو زیادتی تھی جو آپ کی بیٹی کی طرف سے ہوئی ہے، ظلم ہے جو اس نے میری بہن پر توڑا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے، تو کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ بی بی جان کو جلال آ گیا۔ فیروز لالا نے نظریں جھکا لیں۔ آپ میری بزرگ ہیں، میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کے لیے اپنی بزرگی کا ہی مان رکھیں۔ سچ کیا ہے حضرتی؟ باچا جان گرجے۔ بی بی جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن بدبدا کر رہ گئیں۔ سچ کہنے کی ہمت نہ تھی اور جھوٹ وہ اپنے خان جی کے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ درسانگا کہاں ہے؟ وہ بولے۔ وہ بیچاری تو کل سے بیمار پڑی ہے، اپنی سدھ بدھ ہی نہیں اسے۔ میں نے کہا نا، عورتوں کی لڑائی تھی۔ زبانی کلامی تانوں سے بات اس عورت نے آگے بڑھائی۔ درسانگوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے دھکا دیا، غلطی سے آگے یہ جا پڑی۔ وہ بیچاری تو خود دہشت و خوف کے مارے بیمار ہو گئی ہے۔ انہوں نے جھکی نظروں کے ساتھ بات بنائی۔ باچا جان کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر میں نے کہا، باچا جان ایسا کچھ نہیں ہوا، میرا یقین کیجئے۔ ان پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، میں تو ان کا اٹھا ہاتھ روکنے کی جسارت بھی نہیں کر پائی۔ تارا گھر گواہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ۔ میں سسک اٹھی۔ مجھے تمانچے مارے، لاتے گھونسے ماری، گالیاں بددعائیں دیں، گندے الزامات لگائے، جلدی لکڑی میرے چہرے پر رکھ دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں باچا جان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے اللہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو کیا اور تیری قسم کیا؟ جب اللہ کے رسول پہ تیرا ایمان ہی نہیں تو قسم کیوں اٹھاتی ہے؟ تو قسم اٹھا کسی بت کی، کسی سانپ کی، سورج کی، جن چیزوں کی تو پوجا کرتی ہے۔ تم کافر لوگ ہو۔ بی بی جان کے اس تانے پہ فیروز لالا بفر گیا۔ باچا جان، یہ آخری حد ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں اس گھر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ یہاں نہ اس کے کردار کا احترام کیا جاتا ہے، نہ ایمان کا۔ جب میں نے اسے رخصت کیا تھا تو آپ سے واشگاف الفاظ میں کہا تھا، آپ کے گھر میں اس کا پرانا حوالہ کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ یہ وردک حویلی سے رخصت ہو رہی ہے، وردک خاندان خٹک خاندان تک جاری ہے، وردک خاندان سے خٹک خاندان تک جا رہی ہے۔ میں نے اپنا نام اس کے نام کے آگے لگا کر اسے آپ کے حوالے کیا تھا۔ بی بی جان نے اسے نہیں، مجھے گالی دی ہے، میرے خاندان کو دی ہے۔ خاندان خون سے ہوتا ہے، نسب سے ہوتا ہے۔ فیروز، تم بھی پٹھان ہو، ہم بھی پٹھان ہیں، یہ بات تو جانتے ہو کہ نسلیں اپنا خون سینچتی ہیں، نہ کہ نام کے آگے کوئی حوالہ لگتا ہے۔ میں ان رشتوں کو نہیں مانتی۔ زبانی کلامی کہہ دینے سے کوئی بہن ہو جاتی ہے، نہ بھائی بن جاتا ہے۔ بی بی جان، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، باچا جان سے اجازت لینے آیا ہوں کہ مومنہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اب دریاب آئے گا تو ہی فیصلہ ہوگا۔ اب باچا جان کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ بی بی جان کہہ اٹھیں، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اس کی حالت دیکھیں، یہ کمزور ہے، بیمار ہے، زخمی ہے۔ اسے کسی کے سہارے چھوڑ کر جاؤں میں آپ کے پاس؟
آخر آپ کی بیٹی بھی کافی عرصے سے یہاں رہی ہے. یہ اس کے باپ کا گھر ہے. مومنہ بھی اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی اجازت سے یہاں آئی ہے. میں بھی اپنے باچے جان سے اجازت طلب کر رہا ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں مومنہ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دریاب کے آنے میں چند ہی دن رہ گئے ہیں، بلکہ میں اسے جلد از جلد بلانے کی کوشش کرتا ہوں. بہتر ہوگا تم یہیں رک کر اس کے آنے کا انتظار کرو. میں تذبذب کا شکار تھی. میری ہچکچاہٹ دیکھ کر بی بی جان نے پینترا بدلا. شوہر کی غیر موجودگی میں قدم باہر دھرنے والی عورتیں با اعتماد نہیں رہتی. پھر بھی اگر جانا چاہو تو یاد رکھو، بچی میں تمہیں نہیں لے جانے دوں گی. تم پہ تمہارے اس نام نہاد بھائی کا اختیار چل سکتا ہے. خطا خاندان کی بیٹی پہ کوئی حق نہیں جما سکتا. بی بی جان کا خیال ہوگا بچی کے بغیر میں جانے کا فیصلہ نہیں کر پاؤں گی، اور شاید ایسا ہی کرتی، لیکن فیروز لالا نے اصرار کیا. مومنہ میری بات مان لو. یہاں تمہاری عزت اور جان دونوں غیر محفوظ ہیں. تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے، ورنہ سچ کو دبانے کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس تبصرے پر اب تک تحمل سے بیٹھے باچا خان بھی بھڑک اٹھے. فیروز خان، تم بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہو. میں اور بھی خوفزدہ ہو گئی. ہمت کرو مومنہ، بچی ان کا اپنا خون ہے، اسے یہاں کوئی خطرہ نہیں. اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھنے دو، چند دن کی تو بات ہے. دریافت سے رابطہ کر کے میں اسے فوراً واپس بلاتا ہوں. میرے گھر پہ ساری بات ہوگی، تم تیاری کرو. یہاں رہو گی تو یا تو پاگل ہو جاؤ گی یا مار دی جاؤ گی. میں نے ایک نظر باچا جان اور بی بی جان کے جلالی چہرے دیکھے. میرے رخسار سے ٹیسیں اٹھنے لگیں. میں نے فیروز لالا کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا. اپنے چند جوڑے کپڑے اٹھائے اور مقدس کو پیار کر کے باچا جان کے پاس رخصت لینے آئی. دونوں نے ہی منہ پھیر لیا. تمہیں عزت کی بڑی خواہش ہے اور تم خود اس گھر کی عزت رول کر جا رہی ہو، اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساس سسر دونوں کو بے عزتی کر رہا ہے تمہارے سامنے. یاد رکھو تم اس گھر سے بغیر کسی کی رضامندی کے جا رہی ہو. نتائج کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی. باچا جان نے سرد لہجے میں کہا اور میں چلی گئی. مومنہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن مقدس کو ایک ننھی سی بچی کے رونے کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں.